अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज हम एक इस्लामी भाई का सवाल लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। सवाल रखने से पहले, उसका जवाब देने से पहले आपसे एक अर्ज़ कर दूं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसका कोई पैसा भी नहीं लगता, बिल्कुल फ्री होता है ये। और वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। सवाल ये है कि एक मुसलमान भाई ने पूछा है कि हिंदू भाइयों का एक मज़हबी त्यौहार है होली। एक मुसलमान के लिए होली खेलना कैसा है, होली खेलना कैसा है? इसका जवाब देने से पहले मैं चंद बातें आपके सामने रख देता हूँ। बात यह है कि दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब है, बहुत सारे धर्म हैं और उनके अलग अलग रूल है, उनके तरीके भी अलग हैं, मानने वाले लोग भी अलग हैं। लेकिन सब लोग जो है आपस में मेल जोल रखने वाले लोग होते हैं। कुछ लोग थोड़े से लोगों को छोड़ करके, कुछ लोग जो होते हैं वो लोगों में नफ़रतें पैदा करते हैं, कोई किसी भी धर्म के लोग हों। तो मैं फिर क्योंकि हर एक मज़हब का अलग अलग रूल होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मुसलमान अगर दीन इस्लाम को अगर फॉलो करता है तो उसका रूल ये है कि वो गोश्त खा सकता है। लेकिन एक हिंदू भाई है, वो क्योंकि हिंदू मज़हब को फॉलो करता है तो उसके मज़हब में गोश्त नहीं चलता। तो फिर ये गोश्त इस्लाम एक्सेप्ट करता है, गोश्त वाला रूल, और हिंदू भाई नहीं करता है। इसी तरीके से ईसाई जो है वो कहता है कि हमारे मज़हब में जो है शराब जायज़ है, लेकिन मुसलमान कहता है कि हमारे मज़हब में शराब जो है वो हराम है। और ये भी यकीनन सही है कि शराब बिल्कुल हराम है। तो फिर अलग अलग रूल है, और रूल जहाँ तक हो सके हर इंसान को चाहिए कि जो मज़हब वो मान रहा है उसी रूल पर चलें तो बेहतर है, वरना ना इधर का रह सकता है ना उधर का रहेगा। कुछ लोग कहते हैं हम तो सबको मानते हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसी को नहीं मानते। मानने का मतलब ये है कि आप किसी को आइडियल मान रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं दीन इस्लाम को फॉलोवर हूँ, तो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगम्बर का फॉलोवर हूँ। मैं उन्होंने मुझे सिखाया कि इंसान को ज़िंदगी दुनिया में किस तरह से गुजारनी चाहिए, लोगों के साथ भलाई से काम आना चाहिए, लोगों की भलाई करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, यतीमों की मदद करनी चाहिए। कोई अगर बीमार है तो उसकी जो है इयादत करनी चाहिए, उसके हालचाल उसका पूछना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त मुसीबत में है तो मुसीबत के वक्त उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। इसी तरह से बाकी जो लोग जिनको फॉलो करते हैं वो ऐसा काम करते हैं भाई। तो फिर हर धर्म का एक अलग रूल है। अब मैं आता हूँ होली पर, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम होली नहीं मनाते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं अगर हम ईद नहीं मनाते, कुछ लोग कहते हैं अगर हम क्रिसमस नहीं मनाते हैं, या फिर जितने भी मज़हब के त्यौहार हैं अगर हम नहीं मनाते, इससे भाईचारे पर कुछ असर पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप भाईचारे को मज़हब के दायरे में ना लाएं तो बेहतर है। भाईचारा नाम है उस चीज़ का कि अगर आपका पड़ोसी परेशान है तो आप उसकी मदद करें, इसको भाईचारा कहा जाता है। भाईचारा कहते हैं अगर आपसे कोई छोटा इंसान आपसे मिले तो आप उससे प्यार करें, आप उसके सर पर हाथ रखें, आप उसे अपना प्यार दें। और अगर आपसे बड़ी उम्र का आपको मिले तो उसके साथ आप जो है इज़्ज़त से पेश आएँ, उसका जो है अदब करें, उसका इज़्ज़त व एहतराम करें। ये भाईचारा है, ठीक है। बाकी अगर कोई धर्म के नाम पर अगर आपको कहता है कि ये भाईचारे की वाली बात नहीं है, वो नहीं है, तो फिर ये उन लोगों की अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात है। मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने रख देता हूँ, अगर इस तरह से भाईचारा ख़त्म हुआ होता तो आज पूरी दुनिया में भाईचारा रहता ही नहीं। एक मिसाल के तौर पर एक ईसाई है जिसके मज़हब में शराब पीना जायज़ है, मैं ये पहले ही कह चुका हूँ। अब अगर वो किसी मुसलमान के सामने एक शराब की बोतल रख कर कहे कि भाई हम तो भाईचारे के साथ सब मिलकर रहने वाले लोग हैं, तो 2 घूंट तू भी गटक ले। तो फिर मुसलमान क्योंकि शरीयत को मानने वाला और हर एक मज़हब का रूल है, और वो रूल का एक दायरा भी होता है जिसको मैं शरीयत कहता हूँ। शरीयत के दायरे में रहकर मुझे चलना है। मेरी शरीयत कहती है कि तू शराब के करीब भी मत जा, नशे के करीब भी मत जा तू। तो फिर अगर वो कहे कि भाईचारा रखना तो ये पी, तो फिर उस भाईचारे का मतलब ही कोई नहीं है आपको। फिर उस भाईचारे का मतलब क्या? इसी तरह मैं किसी जो है कई लोगों को जानता हूँ, गैर मुस्लिम भाई मेरे दोस्त हैं, कई लोगों को ऐसे जानता हूँ मैं जो कि गोश्त नहीं खाते हैं। मैं उनको शाम को घर जाकर कह दूँ कि आज मेरे घर पे गोश्त बन रहा है, या मेरे आज ईद उल अज़हा यानी जो कुर्बानी है, मैं आज मेरे घर पे गोश्त बना, आप सब आएँ। अगर वो नहीं खा रहे हैं, फिर भी अगर वो नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी मैं बुला रहा हूँ, अगर वो नहीं आए तो मैं सोचता हूँ यार वो मुझसे दुश्मनी रख रहे हैं। ये मेरा नज़रिया खुद का गलत हो गया है, क्योंकि उनका मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इसी तरीके से चंद बातों की वजह से दीन इस्लाम जो है हमें होली खेलने से रोकता है। मैं वो इसके रीज़न आपके सामने रख देता हूँ। जब आप रीज़न सुनेंगे तो अपना आपको समझ में आ जाएगा कि रीज़न दीन इस्लाम के हिसाब से सही है कि नहीं है। जो मना रहे हैं वो अपने हिसाब से मना रहे हैं, सही मना रहे हैं अपने हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपने हिसाब से गलत मना रहे हैं, उनके पास तारीख नहीं है, उनके पास इतिहास नहीं है। उनके पास इतिहास है, इनके पास तारीख है, तभी तो मना रहे हैं।
ان کا مذہب اس چیز کی انہیں اجازت دیتا ہے، چھٹی دیتا ہے، تب وہ منا رہے ہیں۔ اب دین اسلام کیونکہ شریعت ہمیں 3-4 ایسے کام ہیں ان میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اجازت نہیں۔ سب سے پہلا کام ہے بے پردگی، یعنی بے پردگی یعنی عورتوں کو اسلام نے حکم دیا ہے کہ پردے میں رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اللہ نے مرد کو کہا کہ تو حاکم ہے، تو گھر کا بادشاہ ہے، تو گھر پہ کما، بیوی بچوں کو کھلا، یہ حکم ہے مرد کے لیے۔ تو پھر اگر بیوی جو ہے وہ عورت اگر مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے کھیلتا بھی ہے، کسی اور سے ساتھ مذاق بھی کرتا ہے، تو پھر یہ اسلام کہتا غلط ہے۔ اور یہ آپ معلوم ہے اچھی طرح سے آج کل کی جو ولی وہ کس طرح سے ہو گئی ہے، اس طرح سے تو دین اسلام اس کو جائز نہیں کہتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ باتیں کرتے ہیں، میں نے سنا ہے خود اپنی کانوں سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مذہب میں ایسا ہے کہ سالی جو ہے جیجا سے اور دیور بھابھی سے مذاق کر سکتا ہے، جبکہ دین اسلام ایسی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ دین اسلام کہتا ہے یہ تو سخت جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہے، کیونکہ مذاق اپنی جگہ پر ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جو گناہ ملتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ ایک مرد کو چاہیے کہ صرف وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو غلط نظر سے نہ دیکھے اور اس کے ساتھ اتنا میل جول بیوی کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ نہ رکھے، اور اس کی وجہ سے پہلا چیز ہمیں روکا گیا یہ۔ دوسری وجہ فضول خرچی۔ فضول خرچی کی تعریف آپ سب کو معلوم ہے۔ فضول خرچی کی تعریف یہ ہے کہ اس چیز میں پیسہ لگانا کہ جس چیز کا آپ کو کبھی فائدہ بھی حاصل نہ ہو، آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، اس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے۔ اور دین اسلام کہتا ہے، ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ فضول خرچی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، یہ ہمارے لیے دین اسلام ماننے والے کے لیے حکم ہے۔ اب اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے مذہب کے حساب سے کر رہا ہوگا، اس کے مذہب نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہوگی، یا کوئی اپنا وہ فائدہ دیکھ رہا ہوگا، ہمیں اس بات پر اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے کر رہا ہوگا۔ لیکن دین اسلام کہتا ہے کہ جو مجھے ماننے والا اس کو چاہیے کہ فضول خرچی سے دور رہے۔ لیکن چند سوال یہاں پر اٹھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ بات کرتے ہو تو پھر تعزیہ فضول خرچی نہیں ہے، آپ مزار پہ بڑی بڑی چادریں چڑھاتے ہیں، یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ تو ان کی میں یہ غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ آپ جو تعزیہ دیکھ رہے ہو نا، یہ دین اسلام میں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے جن لوگوں کی سال بھر میں جیب میں خالی ہو جاتی ہے اور پھر ان کو لگتا ہے کہ جیب کس طرح سے بھری جائے، انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے۔ ایک مہینہ پہلے یہ تعزیہ بنانا شروع کرتے ہیں، پھر گلیوں میں تماشا بنا کر پھرتے ہیں، پھر تماشا کرتے پھرتے ہیں، اپنے جسم پر پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے زخم لگاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں من گڑت ہے، دین اسلام سے ان کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دین اسلام کہتا ہے جب محرم آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا پانی کی پیاؤ لگاؤ، آپ لوگوں کو پیاسوں کو پانی پلاؤ، آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، آپ جب محرم کا مہینہ آئے، اس میں سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ آپ کسی بھی عالم دین سے جا کر پوچھ لیں آپ۔ تو فضول خرچی سے دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم ہولی اس لیے نہیں کھیل سکتے کیونکہ اس میں فضول خرچی کا بھی تصور ہے، جو کہ ان کے نزدیک جو مناتے ہیں، جن کا یہ مذہبی تہوار ہے، ان کے نزدیک جو جائز ہے، وہ بالکل مانتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک صحیح ہے، تو ان کے نزدیک جو صحیح ہوگا، لیکن کیونکہ ہم اس لیے نہیں منا پاتے، کیونکہ مجھے ایک اسلامی بھائی نے سوال پوچھا، میں اس لیے اس کا جواب دے رہا ہوں۔ تیسرا ریزن جو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ پھر صاحب یہ جو آپ مزاروں پر روزانہ 100 چادریں چڑھی جاتی ہیں، کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ بالکل فضول خرچی ہے، بالکل فضول خرچی ہے۔ آپ کتابیں پڑھیں، میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں، آپ جب کسی مذہب کے بارے میں آپ کو جاننا ہو تو اس کے مذہب کی کتابوں کو پڑھیے، آپ اس کے مذہب کے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہے، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہے، جنہوں نے مذہب کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، ان لوگوں کی تاریخ، ان لوگوں کی جیونی آپ پہلے پڑھیے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو کہتا ہوں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر کی جیونی پہلے پڑھیے، آپ کو ساری چیزیں اس میں مل جائے گی۔ جو لوگ آج اپنی طرف سے کیا کیا من گڑت باتیں بنا رہے ہیں، سب ساری چیزوں کے پردے آپ کے سامنے اٹھ جائیں گے۔ اب مزار والی بات ہے تو مزار کہتے ہیں ایسے بندے کی قبر کی جو کہ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، راضی کر کے اس دنیا سے گیا ہو، پھر ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کی قبر پر چادر چڑھاؤ، تاکہ اس کی قبر کی نشانی رہے اور لوگوں کو پتہ رہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو کہ یہ الگ ہی طرح کا بندہ تھا جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزاری تھی۔ اب چادر کا حکم یہ ہے کہ ایک بار جو چادر چڑھا دی گئی، جب تک وہ پھٹتی نہیں ہے یا پوری طرح سے استعمال نہیں ہوتی، تب تک دوسری چادر آپ نہیں چڑھائیں تو بہتر ہے۔ لیکن آج تو کیونکہ ہر 15 منٹ کے بعد، ہر آدھا گھنٹے کے بعد، ہر منٹ کے بعد چادر چڑھتی ہے، اس کے لیے حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ اگر آگے مزار پر چادر چڑھی ہوئی ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں چادر چڑھانا چاہتا ہوں، تو آپ جتنے چادر کے پیسے لگ رہے ہیں نا، وہی پیسے کسی غریب کے اگر پیر میں چپل نہیں ہے تو ان کو چپل پہنا دیں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔
اگر آپ اتنی مہنگی جو ہے چادر خرید رہے ہیں کہ ایک غریب آدمی، ایک غریب بچے یا پھر ایک غریب کوئی فقیر کا کپڑا بن سکتا ہے، تو آپ اس کے جسم پر کپڑا اس کو پہنائیں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ چادر تو وہاں پہلے ہی بہت ساری چڑھ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک فضول خرچی والی بات ہے۔ اس سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ کسی غریب کی مدد کریں، کسی کو آپ بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کہ کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کے راشن پانی کا انتظام کر دیں، آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چادر سے زیادہ ثواب ملے گا۔ پہلے کیونکہ وہاں چادر چڑھی ہوئی ہے، اگر نہ چڑھی ہو تب آپ چادر چڑھا سکتے ہیں، یہ حکم ہے، اور چڑھانا بھی چاہیے نہ چڑھی ہو تو۔ لیکن اگر چادر وہاں پر پہلے سے موجود ہے تو پھر اس چادر کے پیسے آپ کسی غریب میں دے دیں، کسی بیوہ یعنی جس عورت کا شوہر نہ ہو اور اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہو یا پھر اس کا کوئی سہارا نہ ہو، تو اس کے گھر میں راشن پانی کا انتظام کرا دیں، اس سے بڑا دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو غلط فہمیاں تھی، میں نے آپ کی دور کر دی۔ کیوں میں ہولی پر بات کر رہا ہوں کہ ہم ہولی کیوں نہیں منا سکتے، میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ دی کہ بے حیائی بے پردگی کی بات ہے۔ دوسرا ریزن ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اس لیے نہیں کھیل سکتے کہ فضول خرچی ہے۔ تیسری بات جو کہ ایک من گھڑت روایت ہمارے سامنے ملتی ہے، حالانکہ میں نے یہ روایت پہلی مرتبہ پڑھی ہے، پہلی مرتبہ سنی ہے، آج تک میں نے یہ روایت نہیں سنی ہے کسی سے، لیکن میں پہلی کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کتاب کا نام ہے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، ان کے صفحہ نمبر جو ہے آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 195 اور 196 پر۔ یہ ایک روایت لوگ پتہ جانے لوگ کہاں سے استعمال کرتے ہیں، کہاں سے اٹھاتے ہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مذہب میں، کچھ لوگ ہر ایک مذہب میں آپ کو مل جائیں گے کہ اپنا جیب بھرنے کے لیے نہ جانے کتنی کتنی باتیں اپنی طرف سے من گھڑت وہ کر بیٹھتے ہیں، یا اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے لوگوں میں جو ہے انتشار پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کو دور کر دیتے ہیں، صرف ان کو اپنی جیب بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں تیسرا ریزن یہ ہے کہ ایک روایت ہمارے سامنے، میں پہلی مرتبہ یہ روایت خود پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں، شاید آپ بھی یہ پہلی مرتبہ سنیں گے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، صفحہ نمبر 195 اور 196 پر، کہ کچھ لوگ جو ہے یا تو ہولی آتی ہے یا پھر دیپاولی آتی ہے تو کچھ لوگ فاتحہ لگاتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ فاتحہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہولی کے نام پر، اس لیے کہ ایک عورت تھی جو کہ جس کو آگ میں جلا دیا گیا۔ حالانکہ یہ ہندو بھائیوں کے نزدیک تاریخ صحیح ہے، لیکن اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے جو میں واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک عورت تھی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی تھی، لیکن اس کا انتقال ہو گیا، اس کو لوگوں نے جلا دیا، جو کہ حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والی تھی۔ لیکن جو ہم دوسرے بیک گراؤنڈ میں جب واقعہ جا کر یہی واقعہ کسی دوسرے سے ہم جب سنتے ہیں، دوسرے مذہب والوں سے جو کہ ہولی مناتے ہیں، تو وہ واقعہ کچھ اور ہی بتاتے ہیں، تو ان کے نزدیک وہ واقعہ صحیح ہوگا۔ لیکن یہ واقعہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک عورت تھی جو کہ جس حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والی تھی اور ان پر ایمان لانے والی تھی، کہ لوگوں نے اسے جلا دیا، ہم اس لیے ان کے نام کی فاتحہ لگاتے ہیں، ایسی کوئی روایت کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ آپ زیادہ تفصیل کے لیے جا کر کے فتویٰ بحر العلوم کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آگے آئیے، کچھ لوگ دیپاولی پر مچھی کا گوشت لاتے ہیں اور اس پر فاتحہ لگاتے ہیں، اس پر جادو ٹونا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیپاولی کے اس دن جادو ٹونا بہت سارے کام کرتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے، ایسا کرنا بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب آخری ریزن کہ ہم ہولی کیوں نہیں منا سکتے، آخری ریزن جو کہ سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ کے آخری پیغمبر کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا میں جو جس قوم کی مصابیت کرے گا، دنیا میں جو جیسا رہے گا، جو جس کے ساتھ رہے گا، جو جس سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ سب سے آخری اور مضبوط دلیل ہے میری، کیونکہ دنیا میں آپ جس سے محبت کرتے ہو تو آخرت میں یعنی مرنے کے بعد ہر ایک مذہب کا بندہ یہ مانتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے اپنا حساب دینا ہے اور پھر مجھے یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ باقی مذہبوں نے ان کو الگ الگ، جنت کو ایک الگ نام دے رکھا ہے اور دوزخ کو الگ نام دے رکھا ہے۔ اسلام نے ان کو جنت اور دوزخ، اچھا آدمی ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور برا آدمی ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا، اور اس کا مطلب یہ کبھی آپ نہیں نکال سکتے کہ بھئی مسلمان ہے تو پھر وہ اگر کچھ بھی کر لے گا تو دوزخ میں نہیں جائے گا، بالکل غلط بات ہے یہ، کچھ بھی کر لے گا دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ جانا اس کو پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کو نکالا جائے گا، پھر وہ الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کبھی دوزخ میں جائے گا ہی نہیں، یہ بالکل ایک الگ سوچ بندہ رکھ سکتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب آپ کو سب کو جب جواب دینا ہوگا تو اس دن وہ بندہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا یا پھر وہ جس جیسا رہتا تھا۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوور ہیں تو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب اگر کوئی منا رہا ہے اپنے مذہب کے حساب سے تو وہ منائے، کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہے، منا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہولی میں
جو ہے کلر وغیرہ اڑائے جاتے ہیں، جس سب سے زیادہ اس میں گلال کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی مسئلہ ہمارے سامنے رہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے کپڑے پر اگر گلال کا کلر پڑ جائے تو پھر وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل اس میں نہیں ہے، جب تک کوئی چیز خود ناپاک ہونے کا ثبوت ہمارے پاس نہ ہو تب تک وہ چیز پاک رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پانی کی بالٹی ہمارے سامنے رکھی ہے، اب وہ پانی کیونکہ پاک ہے، اگر اس میں کوئی چیز ایسی گر گئی جو کہ ناپاک تھی تو پھر وہ پانی ناپاک ہوگا۔ اسی طرح سے گلال ہے، وہ ایک طرح کا کلر آتا ہے، اب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ملائی گئی جو کہ ناپاک ہے تو پھر وہ بالکل پاک ہے، آپ اس کو صاف کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو یہ تھے میرے ریزن، جو کہ ایک اسلامی بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ہم ہولی کیوں نہیں منا سکتے، اگر ہم مناتے ہیں تو پھر اس کا دائرہ کیا ہونا چاہیے۔ تو 3-4 چیزیں اس کی میں نے رکھ دی آپ کے سامنے کہ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ہولی نہیں کھیل سکتے اور کھیلنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہم اسی پر اگر عمل کر لیں ہم تو سب سے زیادہ بیٹر ہے۔ جو جس مذہب کو مانتا ہے وہ اس مذہب کا بھی اگر فالوور رہ جائے تو یہی کافی ہے، باقی کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر بھائی چارہ اپنی جگہ پر ہے، بھائی چارہ رکھنا اپنی جگہ پر ہے، رکھنا بھی چاہیے، لیکن کیونکہ جب آپ چھوٹی سی بات پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے اگر مبارکباد نہیں دی تو پھر بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ کے اس بھائی چارے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ کو جو مذہب جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہی آپ کے لیے کافی، آپ اس کو فالو کریں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی سے 5 کروڑ روپے ادھار لیے، اب میں 5 کروڑ روپے ادھار لینے والے سے واپس نہیں دے رہا ہوں بلکہ ہزار روپے لوگوں میں یوں ہی بانٹ رہا ہوں، آپ مجھے بیوقوف ہی سمجھو گے کہ یہ جسے قرض لیا اس کو تو دے نہیں رہا ہے، ہزار روپے لوگوں میں یوں ہی بانٹ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ خود اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا وہ ہم کر سکتے ہیں، کیا وہاں ہم جا سکتے ہیں، کیا وہاں کر سکتے ہیں، کیا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ وہ نہ کریں یہ نہ کریں، یہ شریعت کا دائرہ ہے نا، اس دائرے میں رہ کر آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اب شریعت نے آپ کو روک دیا تو آپ کو رکنا پڑے گا، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ جب یہ کام اس کے اندر ہو تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس سوال کا جواب۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں۔ اللہ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔